औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब बहनों को क्या कहते हैं, टीम सवाब सभी की जानिब से सब बहनों को सलाम है। उम्मीद है कि आप सब बहनें खैर वाफियत से होंगी, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक ठाक होंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि क्या कहते हैं, हमारा प्रोग्राम दौरे कुरान रमज़ान मुबारक का हर साल हम करते हैं, शुरू हो चुका है। उस प्रोग्राम के कुछ पॉइंट्स देने से पहले मैं अपनी टीम का तारुफ आपके सामने पेश कर देती हूँ कि मैं सबीना सिराज ऑनलाइन प्रोग्राम की जिम्मेदार हूँ और मेरे साथ टीम में जो है उमामा सैयद हैं जो शोबा आईटी और वेबसाइट के सवाल सभी के इंचार्ज हैं। दूसरी बहन हमारी राबिया जव्वाद हैं जो हमारी तफसीर की क्लास और ग्रामर की क्लास की इंचार्ज हैं। तीसरी बहन हमारी नवेरा अत्थर है जो हमारी तजवीद की क्लास और दौरे कुरान की इंचार्ज है। पिछले आप 2-3 साल से इनको देख रही होंगी। और पांचवी हमारी बहन रफैदा वासिल हैं जो नवेरा बहन की मावनत कर रही हैं। और जैसा कि आप सब बहनों को मालूम है, आप सब बहनें जानती कि पिछले 10 साल से हम ऑनलाइन दौरा कुरान रमज़ान में कर रहे हैं। इन क्लासों के अलावा जो मैंने अभी आपके सामने पेश की तफसीर, तजवीद और ग्रामर के अलावा ये दौरा कुरान हम हर रमज़ान में कर रहे हैं। हम अपनी मुदरसा बहनों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनके ताउन से, कामयाबी से हमारा ये ऑनलाइन का दौरा कुरान रमज़ान का जारी और सारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बहनों के भी शुक्रगुजार हैं हम। आप बहनों की जो भी राय तजावीज़ मिलती है, इससे हमारी सवाल सपील टीम को हौसला मिलता है और मुस्तकबिल के दौरे कुरान की बेहतर अंदाज में प्लानिंग टीम सवाल सपील करती है। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपके को बताती हूँ, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दें कि जुम्मा और हफ्ते को क्लास हमारी ऑफ हुआ करेगी इंशाल्लाह। फिर इस्तक़बाल रमज़ान का दर्स किसी भी ऑफ दिन में हम रखेंगे इंशाल्लाह ताला, उसकी इत्तला हम आपको पहले से दे देंगे। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि क्लास में जल्दी बैठ जाएं 5 मिनट पहले, ताकि वक्त का ख्याल रखें खास तौर पे। और टीम जो है सभी 12:30 पे क्लास शुरू कर देगी इंशाल्लाह ताला। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इंतज़ार करेगी आप लोगों के एंटर होने का। अगर किसी वजह से आप गैर हाजिर हैं तो बराए मेहरबानी हमारी टीम मेंबर रुफैदा वासी को ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और कोई भी साथी हमारे 1 हफ्ते की मुसलसल गैर हाजिरी के बाद टीम आपकी जगह किसी और बहन को देने पे मजबूर होगा। कि कोई भी साथी अगर मुस्तकिल 1 हफ्ता गैर हाजिर रहा तो हमारी टीम आपकी जगह किसी और बहन को एंटर कर देगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी इस वक्त बाहर बैठे हैं। आप लोगों के लिए दर्स के आखिर में दर्स के मुतालिक कुछ सवाल जवाब का सेशन रखा गया है, जिसमें मुदरसा आप लोग से इसी दिन के लेक्चर के हवाले से कुछ सवाल करेंगी। अगर आप बहनों को लेक्चर के हवाले से कोई भी बात, कोई भी मज़ीद सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं, और वो सवाल जो है आप टीम मेंबर रुफैदा बहन को भेज दीजिएगा। इंशाअल्लाह मुदरसा जैसे ही फुर्सत मिलेगी उसका जवाब देंगी। उम्मीद है कि मेरी सब बहनों को मेरी बात समझ आ गई होगी कि हमने इस प्रोग्राम को किस तरह से इस प्रोग्राम में एंटर होना और इसकी वक्त की पाबंदी का और क्लास में शामिल रहने का अपने आप को पाबंद करना है। मैं आपके सामने अब क्या कहते हैं अपनी रुमाना बहन का तारुफ पेश कर देती हूँ कि रुमाना बहन हमारी तालीमी काबिलियत हमारी रुमाना बहन की मास्टर इन प्योर मैथमेटिक्स में है। 1996 जामा कराची से किया और गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह से। जामा कराची में 1993 से लेकर 1994 तक तालीम हासिल की और इस दौरान तलबात में इस्लामी तालीमात की तरवीज और फ़हम दीन के लिए क्लासेस का इनेकाद करती रही हैं। शादी के बाद अमेरिका में मुंतकिल हुई, इकना से मुंसलिक हो गई। 2000 से रियाज में रहाइश इख्तियार की है और गुज़श्ता 20 बरस से ख़ातिन में दावती तरबियती क्लासेस और तफसीर और कुरान की क्लासेस करवा रही हैं। मकामी सऊदी इदारे से अरब मौलमात से फ़ाहसा अरबी की तालीम हासिल की है और ख़ातिन को ऑनलाइन अरबी ग्रामर के इब्तिदाई निसाब भी मुकम्मल पढ़ाया है इन्होंने। ये हमारी रुमाना बहन का मुख्तसर सा तारुफ है जो आज हमारे दौरे कुरान में इंशाअल्लाह ताला आपको इस साल दौरे कुरान वो करा रही है इस साल। तो मैं दावत दूंगी रुमाना बहन को कि अपना बिस्मिल्लाह करें और शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।
वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम मेरा रुमाना उमर है और मुझे इस दौरे कुरान के ज़रिए आप सब से मुखातिब होने का शर्फ़ मिला है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इंशाअल्लाह हम और आप मिलकर इस साल मुताले तफ़सीर के ज़रिए से अपना दौरे कुरान इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। जिस अज़ीम शान किताब को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में खालिक़ कायनात फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। अब सोचिए कि इंसानी दिल की पहाड़ों की क़ुव्वत और ताकत के मुकाबले में क्या हैसियत है, मगर अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से और रहमत के साथ अपने महबूब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को मुंतखब किया, उसके ऊपर इस कुरान को नाजिल फरमाया और इतनी इस्तिताअत अता की, सलाहियत दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के हामिल वो बने। इस कुरान को उन्होंने हम तक पहुँचाया। और आज हम जब बैठते हैं और एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से जब हम तफासिर के ज़ख़ीरे पे निगाह डालते हैं तो हमें यहाँ ऐसे ऐसे मोती बिखरे हुए नज़र आते हैं और उनकी आबुताब एक से बढ़कर एक है कि हमारे लिए इंतखाब मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हम एक अजमी तालिब इल्म हैं, हमें कुरान पाक को समझने के लिए अपनी ज़बान में उसका तर्जुमा पढ़ना ज़रूरी है। तर्जुमे के साथ फिर नीचे जो तफासिर में मुख्तलिफ़ तफासिर में उसकी तफसीरें मिलती हैं वो हम पढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है तो ज़ाती तौर पर मुताले तफसीर के हवाले से मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप जो भी तफसीर उठाइए, जिसका भी इंतखाब कीजिए, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और उसके बाद अव्वल सफ़ा से लेकर यानी सूरह फ़ातिहा से इब्तिदा कीजिए और आखिरी सफ़ा यानी सूरह अन्नास तक का लगातार मुतालिया कीजिए। अब चाहे इसमें आपको कितने ही साल इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप एक पूरी तफसीर को मुकम्मल तौर पे पढ़िए, जिसकी वजह से आपको ये अंदाज़ा होगा कि मुफस्सिर इस तफसीर के अंदर मुफस्सिर ने आयात को किस तरह समझाया है। इसके बरक्स जो लोग इस तरह मुतालिया करने के आदी हो रहे हैं आजकल कि एक आयत को लेते हैं, मुख्तलिफ़ तफासिर से उसका तकाबुली मुतालिया करते हैं यानी कंपैरेटिव स्टडीज़, तो ये मेरे ख़्याल से एक नए तालिब इल्म के लिए ये तरीक़ा तफसीर जो है मुताले का वो मुनासिब नहीं है। ये मुहक्किकीन का तरीक़ा है और अल्लाह ताला करे कि अल्लाह हमें इस स्टेज तक भी पहुँचाए, आमीन। लेकिन ये कि हम एक तफसीर को मुकम्मल तौर पर ज़रूर पूरा करें और उसके बाद फिर दूसरे तक जाएं। तो अब इस साल हमने आपके लिए जिस तफसीर का इंतखाब किया है वो है, जिसे हम और आप मिलकर पढ़ेंगे, तो वो है अल-मिस्बाहुल मुनीर तहज़ीब व तहक़ीक़ तफसीर इब्न कसीर, और ये यहाँ दारुस्सलाम मकतबे से आपको मिल जाएगी। ये 6 जिल्दों पर मुश्तमिल तफसीर है। हमारा तरीक़ाकार मुताले का ये होगा कि हम पारा पारा करने के बजाय कि एक पारा मुकम्मल करें फिर दूसरे पारे पे आएँ, हम ये करेंगे कि सूरतों के हिसाब से इंशाअल्लाह चलेंगे। हर सूरत के शुरू करने से क़ब्ल हम तफ़हीमुल कुरान के मौलाना मौदूदी जो है उससे हम सूरत का दिबाचा पढ़ेंगे, अच्छा यानी इंट्रोडक्शन, वहाँ से उसका मुतालिया करेंगे। फिर उसके बाद आयात के मजमूओं का रवां उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। रवां उर्दू तर्जुमा पढ़ने के बाद फिर जो उसकी तफसीर है उन आयात की, उसका मैं ख़ुलासा पेश करूँगी। ज़ाहिर है कि मुकम्मल 6 जिल्दों की ये तफसीर मैं मुकम्मल तौर पर आपके सामने नहीं पेश कर सकती, तो उसमें से उसका मैं ख़ुलासा पेश करूँगी इंशाअल्लाह। ये तफसीर इब्न कसीर में से, और जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हुई इजाफ़े की वहाँ हम तफ़हीमुल कुरान में से भी उसको इजाफ़ा कर लेंगे। अब मैं आपके सामने 2 अहम नुकात इंशाअल्लाह डिस्कस करूँगी और उसके बाद हम सूरह फ़ातिहा पर आ जाएंगे। पहला नुक्ता जो है कुरान मजीद का तारुफ़, जो इसी तफसीर
ابن کثیر کی پہلی جلد میں ابتدائیہ کے طور پر لکھا گیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس کے بعد مقدمہ تفسیر ابن کثیر جسے خود علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، کتاب کے ابتدائیہ میں یہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطالعے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم کرے ایک طالب علم کہ قرآن پاک ہے کیا، اس کا سرچشمہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اسے کس نے نازل کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، یعنی اس کا مقصد نزول کیا ہے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ انسانوں تک یہ کس طرح پہنچا، کس واسطے سے پہنچا، کس ذریعے سے پہنچا، اور یہ معلوم کیا جائے کہ قرآن پاک اب تک جوں کا توں کس طرح ہم تک منتقل ہوا، یعنی اس کی حفاظت کس طرح کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہمارے علم میں ہیں، لیکن ان سب کی دہرائی بھی قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے انشاءاللہ فائدے مند ہوگی۔ تو قرآن کا تعارف ہم اس طرح شروع کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کوئی تقریباً 10 نکات پیش کی ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ قرآن ایک قطعی اور غیر مشتبہ کتاب ہے، یعنی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ تو ہمیں سورہ بقرہ میں جو شروع کریں گے تو اس کی آیت ہمیں سب سے پہلے یہی مل جائے گی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بہت ساری قرآن کی دیگر آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی ہے، جس کا معنی ہے کہ یہ نہایت وقیع کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، حکیم اور حمید کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ پھر سورہ ہود میں آیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک عظیم کتاب ہے جس کی آیات مضبوط کی گئی ہیں، پھر اس کی تفصیل حکیم باخبر ذات کی طرف سے کی گئی ہے۔ تو اس پہ ایمان لانے میں کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اس کے اندر باطل آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں سے نہیں آ سکتا، اس میں کسی قسم سے شیطان کی یا کسی بھی انسان کی ملاوٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہوا۔ دوسرا نقطہ کہ قرآن پاک کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کیا، احکام مفصل دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم چاہوں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری ہے۔ سورہ الاعراف میں فرمایا ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم سے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بات بتائی کہ اس کی آیات محکم بھی ہیں، یعنی حکم ہے اس کے اندر، اور یہ بھی بتایا کہ مفصل ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک حق اور باطل کے درمیان ایک کسوٹی ہے۔ کسوٹی یعنی جو سچ اور جھوٹ کو بالکل واضح کر دے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر امتیاز کرنے والی کتاب اتاری ہے تاکہ وہ جہاں والوں کو آگاہ کر دے۔ اب کس چیز میں امتیاز کر رہی ہے، کس چیز میں ڈفرینشیٹ کر رہی ہے؟ تو قرآن مجید ایمان اور کفر میں، ہدایت اور گمراہی میں، حق اور باطل میں، جائز اور ناجائز میں، صحیح اور غلط میں، حلال اور حرام میں، توحید اور شرک میں، ان تمام چیزوں میں قیامت تک کے لیے ایسا فاصلہ قائم کر دیتی ہے کہ کسی بھی پڑھنے والے کو، سمجھنے والے کو کسی چھوٹا سا بھی جو ہے نا وہ ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا، کوئی اشتباہ نہیں رہ جاتا۔ یہ ایک حجت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ الانفال میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ تاکہ جسے ہلاک و تباہ ہونا ہے وہ اتمام حجت کے بعد تباہ اور برباد ہو، اور زندہ رہنے والا اتمام حجت کے بعد زندہ رہے۔ اچھا، اتمام حجت کا مطلب کیا ہے کہ حجت قائم ہو گئی، اس کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں رہا یہ کہنے کا کہ ارے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ کتاب ایسا کھول کر بیان کر دیتی ہے کہ پھر اس کا پڑھنے والا، اس کے پاس کوئی یہ گنجائش نہیں رہتی کہ کہے کہ ہمیں تو سمجھ ہی میں نہیں آیا تھا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کر کے سچے دل کے ساتھ قرآن پاک تفاسیر کا مطالعہ کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ حق کھل کے واضح ہو کے سامنے آ جائے گا، باطل کھل کے واضح ہو کے سامنے آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے دل کی کوئی بھی کنفیوژنز ہیں
تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے خود یہ بات بتا دی کہ قرآن پچھلی تمام جو کتابیں آئی تھیں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی تھیں ان کا بھی نگران ہے قرآن، ان کی تصدیق کرنے والا بھی ہے اور ان کا نگران بھی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف بامقصد کتاب اتاری ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے مضامین کی نگران اور نگہبان ہے۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب پچھلی آنے والی کتابوں کی تصدیق کرے، یعنی کہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ سچ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے نگران ہے، نگہبان ہے۔ یہ کس طرح سے؟ دراصل پرانی جو تمام کتب آسمانی آئی تھیں ان تعلیمات میں اور قرآن میں یکسانیت اور قدر مشترک ہیں۔ قرآن سے پہلی کتابیں اور صحیفے، مگر فرق یہ ہے کہ قرآن سے پہلے کی کتابیں اور صحیفے اپنے اپنے وقت کے لیے تھے اور اس وقت کا ہی وہ حصہ تھے۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ صحیفے محفوظ رہے، مگر بعد میں وہ صحیفے محفوظ نہ رہ سکے، ان کے اندر تبدیلی آ گئی، ان کے اندر لوگوں نے اضافے کر دیے، ان کے اندر سے لوگوں نے کچھ کمیاں کر دی تو وہ محفوظ نہ رہے۔ تو قرآن پاک نے ان کی جو تعلیمات تھیں، جو کہ اصل تعلیمات تھیں جو کہ قرآن سے ملتی ہی ہیں، انہی کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے ان کی بھی حفاظت اور نگرانی کر لی، نگہبانی کر لی پرانے صحیفوں کی۔ اور پھر اس والد کتاب کے اندر، کیونکہ آخری کتاب تھی، اس کے بعد کوئی کتاب آنی نہیں تھی، تو اس میں دین کے تمام اصول اور تمام ضوابط جو تھے نا وہ بالکل مکمل شکل میں آ گئے۔ جبکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دستور زندگی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور ضابطہ حیات پسند کر لیا۔ تو اب اس کے بعد کسی بھی اور کتب کے آنے کی، کسی بھی اور حکم کے آنے کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا۔ ہم نے سورہ الحجر کی آیت پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ قرآن کی حفاظت اور پرانی کتابوں کو کی تصدیق۔ اس کے بعد پانچواں جو نقطہ آیا ہے وہ اس کا معجزہ ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہونا بذات خود یہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک نے خود یہ دعویٰ کیا ہے اور ان لوگوں کو دعوت دی ہے جو کتاب الہی کے اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار کرتے تھے، ان کو خود اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اے نبی فرما دیجئے اگر سارے آدمی اور جنات مل کر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں تب بھی اس طرح کا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں تھا، اور دیگر جگہوں پہ ہے کہ 10 آیتیں لے آئیں، پھر ہے کہ ایک آیت بنا لائیں، یعنی کہ چیلنجز کیے مختلف جگہوں پہ، اور آج تک کے زمانے میں کوئی اس چیلنج کو پورا ہی نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ معجزہ لے کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سورہ العنکبوت میں آ گیا، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کامل کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور یاد دہانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو اتار دیا یہ بہت کافی تھا۔ اس کے بعد پھر قرآن کے اندر جو علوم بیان ہوئے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ چھٹا نقطہ ہے کہ قرآن کا دوسرا عظیم اعجازی پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر علوم ہیں۔ انسان کا علم جب ترقی کرتا چلا جائے گا اور اس کی آنکھوں سے جتنے پردے اٹھتے رہیں گے تو قرآنی علوم اور معارف نکھر کے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس بارے میں مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ سب سے مشہور کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، یہ لکھی گئی، اور اس طرح کی اور اوتھینٹک کتابیں ہیں جس کے اندر وہ نکات جو کہ بعد میں سائنس کے ذریعے سے ثابت ہوئے جو قرآن نے بہت پہلے بتا دیے تھے۔ اس میں ایک بہت اہم بات انہوں نے نقطہ لکھا ہے جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں، جو تذکرے ہوئے ہیں، ان کا تعلق ہو سکتا ہے تاریخ سے ہو، یعنی ہسٹری سے، جغرافیہ سے ہو، جیوگرافی سے ہو، طبیعات سے یعنی فزکس سے ہو سکتا ہے فلکیات سے ہو یعنی اسٹرانومی وغیرہ کے علوم سے، اور
ایسی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوں جو کہ دور جدید میں لوگوں نے ایک دم سے انکشاف ان کے اوپر ہوا ہے نا، یا آنے والے دنوں میں مستقبل میں کچھ ایسے انکشافات ہوں جو پہلے انسان کو علم نہیں تھے اور اس کا اب پتہ چلے، تو انسان اس کا قائل ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ لیکن نقطہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو علوم انسانی ہیں وہ کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، قرآن کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآنی حقائق اور معارف کو کسی قدیم یا کسی جدید نظریے سے جانچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سائنس آج کچھ کہہ رہی ہو سکتا ہے کہ سائنس کل اس کے بالکل اپوزٹ کچھ کہنے لگے، تو لہٰذا قرآن کے علوم کو ہم سائنس سے جانچنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا موضوع انسان اور اصل مقصد انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دینا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ جتنے بھی جدید تحقیقات اور نئے نئے انکشافات کو تلاش کرنا اور اس کے اندر بتانا کہ یہ نئے تحقیق آ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نازک اور پرخطر کام ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ کے دور میں یہ نظریات بدل جائیں، تو کوئی یہ کہنے لگے کہ اچھا پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا اور اب یہ کہا جا رہا ہے، تو قرآن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ جو تبدیلی بھی آ سکتی ہے موجودہ علوم میں آ سکتی ہے، اور انسانی تحقیق ہمیشہ آگے بڑھتی ہی رہتی ہے، لیکن جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس کا موضوع انسان ہے، جس کا مقصد انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دینا ہے، اس مقصد کے تحت اس قرآن کو اٹھائیے اور اس مقصد کے تحت اس کو پڑھیے۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ قرآن بطور کتاب ہی معجزہ نہیں تھا، بلکہ اس نے جو انقلاب برپا کیا انسانوں کی زندگی میں، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے، کانا خلقہ القرآن، اور انہوں نے اپنی تربیت کے ذریعے سے جو ذہنی، فکری اور معاشرتی اور سیاسی انقلاب برپا کیا، وہ پوری انسان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انقلاب پیدا ہوا، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان میں بے مثال قلبی محبت قائم ہو گئی اور وہ ایک بن گئے۔ تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہی ہے، یعنی سیرت بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد جو 8واں نقطہ ہے وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ہے، کہ عرب جو تھے قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے، اور یہ لوگ دوسرے علوم و فنون سے تو کورے تھے، مگر فصاحت و بلاغت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور دوسروں کو یہ اپنے مقابلے میں اعجمی قرار دیا کرتے تھے۔ اب قرآن نے ان کو یہ چیلنج دیا ہے کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی اس چیلنج کو قبول کر پایا ہو، اور آج تک بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ اب تک بھی اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی گروہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے تو کرے، لیکن ایسا کوئی نہ کر سکا۔ تو قرآن کی فصاحت و بلاغت بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد 9واں نقطہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت، جسے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذمہ خود لیا، تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسی حفاظت کا ذمہ لیا کہ قرآن اپنی اصل شکل میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹانے یا اس میں تحریف کرنے یا اس میں کوئی چینجنگز کرنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قرآن میں آج تک ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن میں قلم لگانے اور کسی بھی نوعیت کا رد و بدل کرنے کی اگر کسی نے کبھی جسارت کی، وہ بری طرح ناکام ہو اور آئندہ بھی ناکام ہوگا۔ اور اس کے بعد آخری نقطے کی طرف آتے ہیں، وہ ہے کہ قرآن انسانوں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوا، کیسے بنا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ انسانوں تک قرآن مجید بلا واسطہ نہیں پہنچا، یعنی ڈائریکٹلی نہیں پہنچا، کیونکہ ہر انسان اس کے تحمل کرنے، اسے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ الانعام میں 124 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو سونپے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید پہنچنے کا ذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بنایا، اور جبریل علیہ السلام سے اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کر کے ہم تک پہنچایا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو دونوں واسطے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان دونوں کی آنیسٹی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کس طرح بیان فرما رہے ہیں۔
سورہ نجم میں آیا وہ تو بس وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے، اسے ایک بڑی قوت والی شخصیت یعنی جبریل نے سکھایا ہے۔ سورہ التکویر میں بیان فرمایا وہ بڑی قوت والا اور صاحب عرش کے ہاں بڑا درجہ رکھنے والا ہے، وہاں اس کا کہا مانا جاتا ہے اور وہ قابل اعتماد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قرات اور بیان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ سورہ القیامہ میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی کو لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ اسے جلد از جلد لے سکیں، بلکہ اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اسے لینے والا رسول بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سورہ یونس میں فرما دیجئے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میں تو بس جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ لہٰذا جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اب یہ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کے اندر یہ شامل تھی۔ سورہ النحل میں فرمایا اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل کیے گئے ہیں ان کی تشریح آپ ان کے سامنے بیان کریں اور تاکہ وہ غور کریں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت نبوی در حقیقت قرآن مجید ہی کی تفصیل اور قرآن مجید کی مسائل کی تشریح ہے، اور یہ ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح تھا۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کے بارے میں ضرورت محسوس کرتے تھے تو اس کا مفہوم واضح فرما دیتے تھے، اور اگر کوئی شخص آ کے سوال کرتا تھا، کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے جواب حاصل کر لیتا تھا۔ اب ہم صحابہ کرام کی تفسیری خدمات پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے خصوصاً خلفائے راشدین کا تفسیر قرآن میں مقام بہت بلند تھا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تفسیر سے خصوصی شغف تھا۔ امام بخاری اور مسلم نے ان کی روایت کا ذکر کیا ہے جس میں وہ خود کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ میں نازل ہونے والی ہر صورت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی ہر ایک نازل شدہ آیت کے متعلق میں جانتا ہوں کہ یہ کن کن کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہونے میں قطعی دریغ نہیں کروں گا، چاہے کتنا ہی طویل سفر کر کے جانا پڑے۔ پھر صحابہ اکرام میں سے تفسیر کے باب میں ایک بہت اونچا نام حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ ترجمان القرآن کے منصب پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین میں فقیہ بنا دے، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ انہیں حکمت عطا فرما۔ تو یہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان کے مقام اور مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن عباس قرآن مجید کے بہترین مفسر ہیں۔ پھر حضرت صحابہ کرام سے قرآن مجید کی جو تفسیریں منقول ہیں، یعنی کہ ان کے زمانے سے جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ کتابی صورت میں بھی موجود تھیں، اور ان میں سے تفسیر ابن عباس، تفسیر ابی ابن کعب جو ہیں وہ اب تک موجود ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت صحابہ کرام کا دور گزرا تو تابعین کا دور آیا۔ تابعین کے دور میں تفسیر کو باقاعدہ طور پر لکھنے کا زیادہ رواج شروع ہوا، کیونکہ اس سے پہلے تک صحابہ کرام موجود تھے اور وہ ایک دوسرے کے پاس جا کر علم لے لیا کرتے تھے۔ تابعین کے دور سے لکھنے کا زیادہ اہتمام ہوا۔ ان میں امام مجاہد بن جبر تفسیر میں بہت اونچے مقام پہ فائز تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدا سے آخر تک مکمل قرآن مجید 3 بار حضرت ابن عباس سے اس طرح پڑھا ہے کہ ان سے ایک ایک آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا ہے۔ حضرت ابن عباس ان کے سوال کا جواب دیتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ اسے لکھ لو، تو یہ لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر مجاہد کے علاوہ سعید ابن جبیر، اکرمہ مولا ابن عباس، عطا بن ابو رباح، حسن بصری، مسروق بن اجدہ، سعید بن مسیب، ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ، ضحاک بن مزاحم، ان کے علاوہ بھی بہت سے تابعین ہیں، انہوں نے تفسیری خدمات انجام دی ہیں۔
میں ان تمام کے نام آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ ہمیں تفسیر پڑھتے ہوئے یہ نام نظر آتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں اور ہمارے لیے دی ہیں، تاکہ آج ہم صحیح تفسیر جو ہے اس تک پہنچ سکیں۔ پھر اس کے بعد تبع تابعین آتے ہیں۔ تبع تابعین کا دور آتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں کتب تفسیر کی باقاعدہ تالیف کا آغاز ہوا، یعنی پرنٹ ہونی شروع ہوئی، لکھنی شروع ہوئی، اور اس دور کی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تفاسیر اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا گیا۔ اس میں بہت سارے نام انہوں نے دیے ہیں۔ پھر ایک کے بعد ایک انہوں نے بتایا کہ 3 صدی ہجری میں کس کس نے کام کیا، 4 صدی ہجری میں، 5 صدی ہجری میں، 6 صدی ہجری میں، 7 صدی ہجری میں، یہاں تک کہ مختصراً کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچی کہ 8 صدی ہجری آئی، یعنی کہ 800 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے 8 صدی ہجری کی کتب تفسیر میں جو شہ سوار کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے پہ سواری کرنے والا شہ سوار سب پر سبقت لے گیا، وہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہے، جو کہ 774 ہجری جن کا دور ہے، جن کی تفسیر القرآن العظیم کو، جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، وہ شہرت عام حاصل ہوئی جو کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آ سکی۔ اور یہ جو ان کا تفسیر ابن کثیر ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اس وقت تفاسیر موجود ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ترین تفسیر جو ہے وہ یہی ہے، تفسیر ابن کثیر۔ اور انشاءاللہ ہم جس کتاب کا مطالعہ کریں گے وہ المصباح المنیر تہذیب التحقیق تفسیر ابن کثیر ہے، یعنی کہ تفسیر ابن کثیر جو اوریجنل لکھی گئی اس کو نیا ورژن نکالا گیا، ریوائزڈ ورژن نکالا گیا، اور اس میں جو ہے وہ اس طرح سے تفاسیر کو دے دیا گیا ہے کہ وہ تمام حاشیے اور تمام چیزیں الگ الگ، تاکہ پڑھنے والے کے لیے، قاری کے لیے آسانی ہو جائے۔ پھر نیچے اس کے حوالے دے دیے گئے ہیں فٹ نوٹ کے اندر، اور جو آیات دی ہیں ان میں جس میں ایک سے زیادہ موضوعات آ رہے ہیں ایک آیت کے اندر تو اس کو ہیڈنگ کے ساتھ دے دیا ہے، تو اس طرح ذرا پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر زبان بھی آسان اردو کر دی گئی ہے ترجمے کی، تو آج کے قاری کے لیے نسبتاً آسان ہے۔ علامہ ابن کثیر جن کی تفسیر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا مکمل نام کیا تھا؟ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب۔ وہ اصول تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ساتھ کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک چیز کو اگر ایک جگہ اجمال سے بیان کیا گیا ہے تو دوسری جگہ سے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی دشواری پیش آئے تو پھر قرآن کی سنت کے ساتھ تفسیر کریں، کیونکہ سنت قرآن ہی کی شرح ہے، قرآن کی وضاحت کرتی ہے، تو آپ سنت سے لیں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اور اگر کسی مقام کی تفسیر قرآن اور سنت دونوں ہی سے نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اس حالات کا مشاہدہ کیا جو کہ قرآن نازل ہونے کے وقت تھے، اور پھر وہ فہم و بصیرت میں، صحیح علم میں، عمل صالح میں، ان سب میں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ ایک سوال یہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ کیا قرآن پاک میں تفسیر بالرائے کی جا سکتی ہے؟ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے بیان کرنا کہ میرے خیال میں قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو علامہ ابن کثیر کی اس بارے میں رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات اپنی رائے سے یا بغیر علم کے بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تفسیر طبری میں لکھی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک فرمان ہے کہ جب میں قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جسے میں نہیں جانتا تو مجھے کون سی زمین سمائے گی اور کون سا آسمان چھپائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر کا قول ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی قرآن پاک کے لیے کہ کسی بھی مقام کے اوپر اپنے دل سے کوئی بات نہ کہیں، جو کچھ تفسیر میں لکھا گیا ہے اسی کو پیش کریں۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اسرائیلی روایات کا کیا مقام ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اسرائیلی روایات سے مراد کیا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے واقعات آپ کو ملیں گے۔ وہ واقعہ اگر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، کہیں سے مروی نہیں ہے، کسی صحابی سے بھی نہیں، لیکن کہاں سے ملا؟ کسی کتب اسرائیلی روایات سے، تو قصوں سے ہمیں ملا، تو اس کو قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے علامہ ابن کثیر کا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی روایات ہوتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہوں گی، 3 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ روایت صحیح ہیں۔ کیسے معلوم ہے؟ کیونکہ کتاب و سنت یا ان کے اصول ان کے صحیح ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح جو احادیث ہیں ان میں بھی وہی بات بیان ہو رہی ہے، اور اس اسرائیلی روایت میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے، تو پھر ہم اس کو صحیح قرار دیں گے۔ دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ وہ روایات جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اسرائیلی روایات جھوٹی ہیں۔ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ کتاب و سنت یا کتاب و سنت کے اصول ان کی مخالفت کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا کیٹیگری ہو گئی کہ اگر ہمیں کوئی اللہ کی کتاب سے، سنت رسول سے کوئی ایسا حکم مل گیا، واضح حکم جو کہ اس کے خلاف ہے اس اسرائیلی روایت کے، تو ہم اسرائیلی روایت کو جھوٹا قرار دیں گے۔ اور تیسری کیٹیگری کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ روایتیں جن کے بارے میں کتاب و سنت خاموش ہے۔ اب یہ نہ تو پہلی قسم ہے اور نہ دوسری قسم میں سے، لہٰذا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نہ تو اس کی تصدیق کریں گے اور نہ اس کی تکذیب کریں گے، یعنی نہ اس کو سچ کہیں گے نہ اس کو جھوٹ کہیں گے، خاموشی اختیار کریں گے۔ لیکن ہم اس قسم کی کسی روایت کو کسی بات کے، کسی عمل کے کرنے کی دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ ہم ان سے دلیل نہیں لے سکتے ان کے کلام سے۔ لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہے جس میں کوئی دینی فائدہ بھی نہیں ہے، دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس کو بیان کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسی باتیں جن کے بارے میں انسانوں کا کوئی دنیا اور دین کا فائدہ نہیں ہے، اسے بیان کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، جیسے کہ ان کی روایات میں یہ آتا ہے کہ اصحاب کہف جو تھے ان کے نام کیا تھے، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، ان کی تعداد کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں کہ وہ کیسا تھا، کس درخت سے تھا۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل ہمیں نہیں بتائی، لہٰذا ان کی تفصیل معلوم کرنے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کی۔ نبدأ بأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی صادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے درس کا آغاز کریں گے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ تفہیم القرآن میں سے اس سورت کی زمانے نزول اور پس منظر پر اور اس کے مضامین پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تشریح تفسیر ابن کثیر میں سے شروع کر لیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہر سورت براہ راست شروع کی گئی ہے، جبکہ تفہیم القرآن میں ایک صفحہ ہر سورت کا تقریباً اس کی ابتدا میں اس کے نام، زمانہ نزول اور پس منظر اور حالات، واقعات اور مضمون سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے سورت شروع کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کے واقعات کا کہ جس وقت وہ نازل ہوئی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ اس سورت کا نام ہے، اور فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدائی زمانے کی صورت ہے، اور معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے، اور اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں شامل ہو گئیں۔ اس کے مضمون کے بارے میں لکھتے ہیں مفسر کہ انسان فطرتاً دعا اسی سے کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش، دعا اسی چیز کی کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا میں اس دعا کو تعلیم دے کر کوئی انسان کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کسی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم جو اپنا دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے جو ہو رہی ہے، تو ہم اپنے دل میں اپنی نیت کو بھی دوبارہ تازہ کر لیتے ہیں کہ اے اللہ، جو دعا ہم نے مانگی اور ہر صلاح میں ہم مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں راہ راست عطا کیجیے، تو آپ ہمیں صراط مستقیم عطا کر دیجیے۔ علم کا سر چشمہ آپ ہی کے پاس ہے، تو آپ ہمیں وہ رہنمائی عطا کر دیجیے جس کے ہم طالب ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں رہنمائی کر، اور اللہ تعالیٰ اسے پورا کا پورا قرآن دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے لیے رہنمائی حاصل کرے۔ تو اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے مختلف نام اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اس سورہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے قرآن مجید کے آغاز میں یہ آئی ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں کے شروع میں قرأت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ جمہور کے نزدیک اسے ام الکتاب کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اچھا، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی، یعنی الحمدللہ جو صورت ہے یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور سبع المثانی ہے۔ سبع المثانی کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن العظیم بھی قرار دیا، اور قرآن عظیم بھی قرار دیا، اور اسی کا نام الحمد بھی ہے، ٹھیک، اور اس کو الصلاۃ بھی کہا گیا۔ تو یہ سب اس کے نام آ گئے۔ کتنے نام ابھی ہم نے پڑھے؟ فاتحہ، ام الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، الحمد، الصلاۃ، یہ سب اس کے نام آ گئے۔ اس کی آیات کی تعداد بلا اختلاف 7 ہے، اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی اور مستقل آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حروف جو ہیں اور کلمات مفسرین کے بقول 25 کلمات اور 113 حروف پر یہ مشتمل ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہم
پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث بیان کی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، ہماری بستی کے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا. اس کے بارے میں ہمیں گمان نہیں تھا کہ وہ دم جانتا ہے، مگر اس نے دم کیا اور وہ سردار سے احتیاب ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ ہمیں 30 بکریاں دے دی جائیں. اس نے ہمیں دودھ بھی پلایا. جب وہ واپس آیا تو ہم نے پوچھا کیا تم دم کرنا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب کو پڑھ کر دم کر دیا. ہم نے کہا کہ اب کوئی بات نہ کرو حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس بارے میں پوچھیں. بس ہم مدینہ واپس آئے اور اس واقعے کا ذکر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما کان یدریہ انہا رقیہ اقسموا وَاضْرِبُوا لی بسہم. اس کے معنی یہ ہے کیا اسے معلوم تھا کہ یہ رقیہ ہے؟ بہرحال تم نے درست کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور مجھے بھی حصہ دو. تو اس سے پتہ چلا کہ رقیہ بھی ہے، یہ سورہ فاتحہ جو ہے رقیہ بھی ہے. کیا رقیہ کا مطلب دم کرنے سے اس تکلیف کا ازالہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل بھی موجود تھے کہ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی. جبریل نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا. اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات. ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد مسلم کی حدیث آتی ہے، یہ لمبی طویل حدیث ہے، میں اس کے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب میں نے صلاح کو، دوبارہ پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے. بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے. پھر بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بین بندے اور رب کے درمیان منقسم ہے. امام مسلم اور نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میں بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے. ہم اس دعا کے ساتھ آگے تشریح بڑھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم اتنی دفعہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے آپ سے دن بھر میں سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں وہ تمام کچھ عطا کیجیے جس کا ہم نے آپ سے سوال کیا، اور جو صراط مستقیم جو ہم نے آپ سے مانگی ہو ہمیں عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. اور اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی، میرے حق میں حجت بنا دیجیے. آمین یا رب العالمین. اب ہم ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ تعوذ. سورۃ الاعراف کی آیت ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. اے رسول آپ عفو اختیار کیجیے اور نیک کام کرنے میں کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ہمیں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پناہ اس وقت مانگے جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کر لیں۔ لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیطان کی وسوسے یا شیطان کی دل میں خیالات آنے کے وقت تعوذ پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے وقت تعوذ پڑھنا ہے۔ پھر اب تیسری بات آ رہی ہے غصے کے وقت تعوذ۔ حافظ ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ 2 آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہم جھگڑ رہے تھے، حتیٰ کہ غصے کے باعث ان میں سے ایک کی ناک سرخ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، یقیناً میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ ختم ہو جائے، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر ایک اور حدیث بالکل یہی ہے، یعنی کچھ الفاظ کی شاید تبدیلی کے ساتھ تقریباً یہی روایت آتی ہے کہ ہم امام بخاری کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک تو اس قدر غصے میں تھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام نے اس شخص سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ استغفر اللہ العلی العظیم، یعنی یہ اس کی ایروگنس کا بیان ہوا کہ اس نے غصے کے وقت اس کلمے کو کہنا، اتنا غصہ تھا کہ اس نے رسول اللہ کے فرمان کو بھی نہ سنا اور کلمے کو بھی، اس کلمے کو کہا بھی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے وسوسہ، غصہ، اور اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لینا چاہیے۔ اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور بندے کی عجز اور کمزوری کا اعتراف ہے کہ انسان اپنے اس کھلم کھلا مگر پوشیدہ دشمن کے مقابلے میں بالکل عاجز اور قاصر ہے۔ اسے دور ہٹانے اور اس کے شر سے بچانے پر صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان انسان کو دیکھتا ہے مگر انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے لیے استعاذے کے ساتھ اسی ذات گرامی سے مدد طلب کی جاتی ہے جو شیطان کو تو دیکھتی ہے مگر شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ کتنی اہم بات ہے یہ۔ اچھا، عربی زبان میں عیاذہ کا لفظ دفع شر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے معنی دیکھتے ہیں کہ معنی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا، یا مجھے کسی ایسے کام پر ابھارے جس سے مجھے منع کیا گیا، کیونکہ شیطان سے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ اس کی انہوں نے استعاذہ کی تشریح بیان فرما دی۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم، شیطان کے بارے میں انہوں نے پورا یہ تفصیلی بیان کیا کہ شیطان جو ہے وہ اس کا نام ہے۔ اور رجیم کیا ہے؟ رجیم کہتے ہیں جو ہر قسم کی خیر سے دور ہو۔ الشیطان الرجیم، وہ شیطان جو کہ ہر قسم کی خیر سے دور ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑی گئی ہے۔ اب ہم بسملہ پہ آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی۔ بسملہ جو ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے کتاب اللہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے کیا تھا۔ اور یہ سورہ برأت یعنی توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی یہ مستقل آیت ہے۔
اب ہم بسم اللہ کی فضیلت پر چند ایک احادیث سناتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ایک صحابی سے روایت بیان کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ کہتے ہیں کہ گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ترجمہ، یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ اسے گرایا ہے۔ اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ تو اس بات سے، اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ ایسے کسی صورت میں جب کہ اچانک کوئی حادثہ ہونے لگے، اچانک کچھ ہونے لگے، شر ہونے لگے، تو اس وقت بسم اللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ شیطان اس کلمے سے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہر عمل اور قول کے شروع میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے، خطبہ کے شروع میں بھی مستحب ہے، بیت الخلاء میں داخلے کے وقت بھی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور حدیث یہ ہے کہ جو شخص وضو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بچے سے کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے لڑکے بسم اللہ کہو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور بعض علماء نے کھانے کے وقت بسم اللہ کو واجب قرار دیا۔ پھر بیوی سے مباشرت کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ایک پوری حدیث بھی بیان کی ہے۔ تو یہ ہم نے وہ مقامات دیکھے جس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ اچھا، میں جو حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اس میں سے ہر حدیث کا حوالہ موجود ہے نیچے حاشیے میں، لیکن میں بار بار اس کو متواتر اس لیے نہیں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہ یہ نسائی کی ہے، یہ ان کی، اس کی ہے، یہ اس کی ہے، اس لیے نہیں پڑھتی ہوں کہ اس سے پھر وقت زیادہ لگے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ حدیث کو اس کے حوالے کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو یہ تفسیر کا جو اصل مسودہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں سے استخراج ہے، اس حدیث کا کہاں سے نکالی گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں پڑھتے ہوئے کیونکہ تیزی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اس وجہ سے میں ہر ایک کے ساتھ اس کا حوالہ نہیں بول رہی ہوں۔ آئیے اب ہم آیات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا ہے۔ جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا اور جس نے اسے توڑا میں بھی اسے توڑ دوں گا۔ یعنی رحم کے رشتوں سے متعلق یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں کو یہاں انہوں نے اس لیے کوٹ کیا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ بیان فرمایا کہ انا اللہ و انا الرحمن، تو اللہ نے اپنے لیے نام قرآن میں بیان فرمایا۔ اچھا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام رحمت اور رحم والے ہیں، اور ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے، یعنی کس میں زیادہ ہے؟ رحمان میں زیادہ ہے رحیم سے۔ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ الرحمن کے معنی ہیں تمام مخلوق پر رحم فرمانے والا، اور الرحیم کے معنی ہیں مومنوں پر رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک رحمان بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا کسی کو اس نام کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے سے اچھے نام اسی کے ہیں۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کچھ اسماء گرامی ایسے ہیں جن سے غیر اللہ کو بھی موسوم قرار دیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ غیر اللہ کو موسوم قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، جیسے کہ اللہ، رحمان، خالق، رازق۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے اسم پاک اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کی صفت الرحمن بتائی۔ الرحمن رحیم کی نسبت زیادہ خاص اور زیادہ معروف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نام کو ذکر کیا جاتا ہے جو افضل اور اشرف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے اس نام سے آغاز کیا جو سب سے زیادہ خاص تھا، پھر اسے ذکر کیا جو اس سے قدر کم تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی یعنی دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ بسملہ جو ہے وہ پہلی آیت ہو گئی نا، تو اب دوسری آیت ہوئی الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں حمد کے معنی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حمد کے معنی الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ شکر صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اس کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا اس نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان تمام بے حد و حساب نعمتوں سے نواز سرفراز فرمایا جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ثنا کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خود اپنی ثنا بیان فرمائی ہے، اور اپنے بندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ بھی اس کی ثنا بیان کریں۔ اب حمد کے معنی میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا، سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث اس ضمن میں آئی کہ حضرت انس بن مالک کی روایت بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کا یہ حمد کہنا اس نعمت سے افضل ہے جو اس نے حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس پر اس نے الحمدللہ کہا، تو یہ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے بڑا ہے، اس نعمت سے زیادہ بلیسنگ ہے جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر کس کا ادا کر رہا ہے؟ بندہ رب العالمین کا۔ اس میں رب کے معنی دیکھتے ہیں کہ رب کے معنی مالک کے ہیں۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے تصرف کرنے والے پر ہوتا ہے، یعنی وہ جو سردار ہو یا وہ جو آپ کی اصلاح کر سکتا ہو۔ اور اللہ کے علاوہ جو رب کا استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، عربک میں رب الدار، گھر کا مالک، رب فلاں، فلاں چیز کا مالک، یعنی اضافت کے ساتھ جب رب کا لفظ آتا ہے تو وہ کسی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہے۔ العالمین کے معنی ہے عالمین، عالم کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود چیز کو عالم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ سب کچھ عالم ہے۔ الرحمن الرحیم تیسری آیت ہے جو کہ ہم نے الرحمن اور رحیم کی تشریح میں اس کو بسم اللہ کے دوران ہی سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد چوتھی آیت ہے مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یوم الدین کے معنی کیا ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے جس میں وہ تمام اعمال کا بدلہ دے گا، اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کا بدلہ، الا یہ کہ کسی کو وہ معاف فرما دے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی سے یہ مروی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین
نام یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بادشاہ حقیقی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو پکڑ لے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے سرکش؟ کہاں ہے متکبر؟ تو یہ مالک کی ڈیفینیشن میں یہ تمام کی تمام چیزیں لے رہے ہیں کہ اس مالک کی ملک، یعنی وہ مالک کتنا بڑا مالک ہے کہ اس دن وہ یہ فرمائے گا کہاں ہے بادشاہ۔ سورہ مومن کی آیت بھی ہے کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مالک یوم الدین، الدین کیا ہے؟ کہتے ہیں دین کے معنی جزا اور حساب کے ہیں۔ بہت جگہ قرآن میں یہ دین کا لفظ ہے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی پوری اور ٹھیک جزا دے گا۔ جزا کے لیے یہ استعمال ہوا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، اپنا وزن کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن تمام اعمال کا جزا دی جائے گی، اور اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا۔ پانچویں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ والی آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا بندہ، میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اسے وہ دوں گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ اب عبادت کے مفہوم میں آتے ہیں کہ عبادت کے مفہوم عاجزی، انکساری ہے۔ طریق معبد، اس راستے کو کہا جاتا ہے جو روندہ ہوا ہو، اور شریعت میں عبادت کمال درجے کی محبت، عجز و انکساری اور خوف سے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کو کرنا، یہ عبادت ہے، اور اس طریقہ کار سے کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہم اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے تمام معاملات صرف تیرے ہی لیے کرتے ہیں۔ اور ایاکا جو لفظ ہے اس میں کیا معنی آئے کہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ اطاعت و بندگی کا کمال درجہ ہے، اور سارا دین ان دو جملوں پر مبنی ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض سلف نے کہا ہے، یعنی علماء نے، کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا راز ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کیونکہ اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، ایاک نعبد، تمام شرک سے انکار کر دیا، اور دوسرے حصے میں ایاک نستعین، اس حصے میں اپنی طاقت، اپنی قوت، اس کا بھی انکار کر دیا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا اعتراف کر لیا۔ سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور سورہ مزمل میں ہم پڑھتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا وہ مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ تو یہ تمام قرآن کے مختلف مقامات مل کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس درجے سپردگی اپنی کی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کلمے کے ذریعے، اور اس کو جو ہے اپنا صرف اپنا کارساز، اپنا وکیل اللہ تعالیٰ کو بنا لیا۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو دونوں میں عبادت اور استعانت، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ اے نبی، جس وقت
آپ کا دل مخالفین کی تکذیب کی وجہ سے تنگ ہو تو آپ عبادت میں مشغول ہو جایا کریں۔ سورہ حجر کی آیت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ تو لہٰذا جب انسان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ عبادت شروع کر دے، کیونکہ وہ خود ہی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں۔ اب وہ اصل دعائی جو بندہ مانگ رہے 6 آیت میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ لطیف اسلوب ہے جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی رہنمائی فرمائی ہے کہ تم کس طریقے سے اور کیا مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ الصراط المستقیم کیا ہے؟ اہدنا، سب سے پہلے اہدنا کا دیکھتے ہیں۔ اہدنا یہاں ہدایت کے معنی ارشاد کے بھی ہیں، توفیق کے بھی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم کو سیدھا راستہ القاء کر دے، یعنی ہمارے دل میں ڈال دے، سیدھے راستے کی توفیق دے دے، سیدھے راستے سے نواز دے، یا سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ یہ سب اہدنا کے معنی میں آتے۔ اور صراط المستقیم کیا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں؟ امام ابو جعفر ابن جریر کہتے ہیں کہ امت کے تمام اہل تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صراط مستقیم اس صاف اور واضح راستے کو کہتے ہیں جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ اور اس آیت کریمہ میں الصراط المستقیم سے مراد اسلام ہے۔ اب اس میں مسلم کی مسعود احمد کی حدیث آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اس طرح مثال بیان فرمائی ہے جیسے ایک راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہوں۔ ایک راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہوں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہوں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہوں۔ راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہو جو اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگو تم سب سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں مت جھانکو، اور ایک پکارنے والا راستے کے درمیان میں ہو جو جب کوئی اس میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہے وہ کہہ دے تجھ پر افسوس، اسے نہ کھولنا، اگر تو نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک مثال میں صراط راستے سے مراد اسلام ہے، دیواریں حدود الہی ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، راستے کے دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور سر راہ پکارنے والا اللہ کا وہ خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے کون سے لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے جن کے اوپر اس نے انعام کیا۔ ابھی وہ کون لوگ ہیں؟ جہاں تک انعام یافتہ لوگوں کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ سعادت مند لوگ ہیں جن کا کہ سورہ النساء آیت نمبر 69 اور 70 میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کن لوگوں کے ساتھ ملنے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم اہل ہدایت اور استقامت کے اوپر قائم رہنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، ان کے والے راستے کے اوپر چلنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بجا لانے والے ہیں، اللہ کے احکام کے آگے سر جھکانے والے ہیں، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ وہ کون سے دو لوگ ہیں جن کے راستے کے اوپر نہ چلانے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر تیرا غضب ہوتا رہا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ضالین یعنی گمراہ ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے خود ہی، ان کے ارادے کے اندر ہی خرابی پیدا ہو گئی، انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے حق کو چھپایا، حق کو باطل سے ملا دیا۔ جبکہ وہ لوگ جو کہ گمراہی کی طرف نکل گئے وہ کون سے لوگ تھے؟
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حق کو بھلا دیا۔ لہذا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہود غضب الہی کے مستحق قرار پائے تھے اور نصارہ ضلالت اور گمراہی سے دوچار ہوئے تھے۔ اس بات کی دلیل میں قرآن پاک کی دو آیات ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں یہود کے لیے کہا گیا ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی اور جن پہ وہ غضبناک ہوا۔ اور سورہ المائدہ آیت 77 میں نصارہ کے لیے کہا گیا قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل، جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثر کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی کی حدیث میں ہے کہ بلا شبہ المغضوب علیہم یہود اور الضالین نصارہ ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کو ان حرکتوں سے محفوظ رکھے جن حرکتوں کو کرنے کے بعد ایک گروہ مغضوب علیہم ہوا اور دوسرا گروہ ضالین بن گیا۔ آمین۔ اس کے بعد مسئلہ آمین ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کے بعد آمین کہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ پھر بتایا گیا کہ روایت ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کہا آمین، اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو دراز کیا یعنی لمبا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری آیت کی تلاوت کرتے تھے تو کہتے آمین، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ملنے والی پہلی صف والے اسے سن لیتے تھے، اس آواز کو آمین کی سن لیتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ مسلم کی ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں اور ان دونوں میں سے ایک کی دوسرے سے آمین مل جائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ آمین کے مل جانے کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ دونوں کے آمین کہنے کا وقت ایک ہو، یا یہ کہ قبولیت کے اعتبار سے دونوں کی آمین مل جائے، یا یہ کہ صفت اخلاص کے اعتبار سے دونوں کی آمین ایک جیسی ہو، یعنی سچے دل سے جس طرح سے آمین کہی جائے۔ واللہ عالم۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب سنو تو کہو آمین، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ آمین کے معنی یہ ہے کہ ہماری امید کو ناکام نہ کرنا، اور اکثر ائمہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ کے حکم سے کل سورہ البقرہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔